I am Javed Ali. Ali's Book Review welcomes you all. आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन को ऑल का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। इससे वो तमाम नोटिफिकेशन उनको मिलते रहेंगे और इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। ये हिंदू राष्ट्र दर्शन किताब का तीसरा पार्ट है और इसमें सावरकर ने मुसलमानों के बारे में क्या कहा है ये बताया गया है। ऐसे तो हर एपिसोड में, हर पार्ट में मुसलमानों के बारे में कुछ ना कुछ है, लेकिन इसमें इसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। जो लोग इस चैनल को पहले से नहीं देखते रहे उन्हें मालूम होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र दर्शन सावरकर की 6 स्पीचेस का कलेक्शन है। ये 6 स्पीचेस उन्होंने उस वक्त दिया जब वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे और सालाना मीटिंगों में जो तकरीर की इसी को कंपाइल किया गया है। ये एपिसोड जो है इस पे मेन 4 पॉइंट्स हैं। पहला है, उसका टॉपिक उन्वान है टू एंटागोनिस्टिक नेशंस लिविंग इन इंडिया साइड बाय साइड। ये हेडिंग सावरकर की है। इसका मतलब ये है कि 2 मुखालिफ कौमें भारत में साथ रह रही हैं। ये 2 मुखालिफ कौमें हिंदू और मुसलमान हैं। उन्होंने कहा ये कि पॉलिटिशियन का ये बचकाना ख्याल है कि इंडिया जो है वो एक हारमोनियस नेशन है। हारमोनियस नेशन नहीं है, बल्कि लड़ने वाला एक माहौल है यहाँ। और पॉलिटिशियन ये समझते हैं कि जो कॉम्युनलिज्म पाया जाता है वो इस वजह से है कि कुछ पार्टियाँ कॉम्युनलिज्म को फैला रही हैं। हालांकि ये बात सही नहीं है। उनके मुताबिक हिंदू और मुसलमानों के दरमियान झगड़े सदियों से चल रहे हैं और ये झगड़े कल्चरल, मजहबी और कौमी हैं। इस तरह से हम देखते ये हैं कि 2 कौमी नज़रिए की इसमें बात कही, 2 नेशन थ्योरी की बात कही गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम लीग का ये नज़रिया था। मुस्लिम लीग ने 1940 में ये पेश किया था, ये 1937 की तकरीर का है। लेकिन फ़र्क ये है कि मुस्लिम लीग पार्टीशन के हक़ में थी और ये पार्टीशन के हक़ में नहीं थी। दूसरी बात जो बताते हैं सावरकर साहब कि अक़ली तौर पर असल में क्रिएशन में, तख्लीक में एक तरह ख़तरनाक किस्म का स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पाया जाता है। और नेचर का कानून ये है कि इसमें जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे बेहतर है वही सर्वाइव करता है। ये डार्विन का फ़लसफ़ा है 1858 का। उसके बाद इसके ज़रिए से वो साबित करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में जंग जारी है। और वो कहते हैं कि हमने सैकड़ों लड़ाइयाँ मुसलमानों से लड़ी और उन्हें हराया, और इससे कबल हम शाकाओं को, यूनानियों को, हूनों को हरा चुके हैं और हमने इनका नामो निशान मिटा दिया। हम लोग अंग्रेज़ों की आमद की वजह से ये जंग रुक गई, वरना 1700 से लेकर 1708 तक हिंदू ताकतें बहुत मजबूत हो गई थी। उन्होंने मुग़लों को हराया और मराठा और सिखों ने ये सब कर दिखाया। बेहतर होगा कि मुसलमान इसको समझें कि आखिरी जीत हमारी होगी। 1942 की तकरीर में वो कहते ही हैं कि हिंदू संगठनों को अपनी ताकत तो तैयार रखनी चाहिए और साबका काम को, पुराने काम को पूरा करना चाहिए। वो मज़ीद ये कहते हैं कि हिंदू हर तरह से एक नेशन है, जबकि मुसलमान अक़लियत जो है वो सिर्फ कम्युनिटी है। इससे पहले उन्होंने नेशन कहा था, गालिबन उसके बारे में उनको ख्याल आया कि हम गलत बात कह गए हैं, तो वो कहते हैं कि मुसलमान जो है वो सिर्फ एक कम्युनिटी है। दूसरा जो मुद्दा इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है, उसकी हेडिंग है होल मुस्लिम कम्युनिटी इज़ कॉम्युनल। ये भी उनकी तकरीर से लिया गया है। 1938 की एक स्पीच है जिसमें वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग का कॉम्युनल होना कोई ख़बर नहीं है, इट इज़ नॉट ए न्यूज़, बल्कि असल बात यह है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बशमूल कांग्रेस, मुसलमान, ये सब कॉम्युनल लोग हैं।
سوال یہ ہے کہ کیا ہندو کامنل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ان کو ماننے والے نے ایک بنچ آف تھاٹ میں دیا ہے. اس میں کہا ہے کہ نہیں، ہندو کامنل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ بھارت کی بھکتی کرنے والا اور اس کی ترقی اور عزت کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والا ہے. اب مسلمان کیسے کامنل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ساورکر صاحب یہ دیتے ہیں. 3 وجہ بتائی انہوں نے. ایک تو بتایا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر بہت انٹینس ریلیجیسٹی، بہت زبردست مذہبیت پائی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ مذہبیت کی وجہ سے وہ کامنل ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جناح صاحب بہت مذہبی تھے یا کانگریس کے مسلمان علماء زیادہ مذہبی تھے؟ جناح صاحب تو مذہب سے واقف ہی نہیں تھے، تو ان کو سب سے زیادہ کم کامنل ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ساورکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسلم تھیولوجی کے مطابق اسٹیٹ کی 2 ہی قسمیں ہیں. ایک ہے انیمی لینڈ اور دوسرا ہے مسلم لینڈ. تو مسلم لینڈ ہے نہیں تو انیمی لینڈ ہے. اس وجہ سے یہ جھگڑا ہے. حالانکہ ساورکر کو معلوم نہیں ہے کہ اور بھی قسمیں ہیں. اسٹیٹ کے بارے میں کہا گیا ہے یہ کہ لینڈ آف کانٹریکٹ ہے، دار المعاہدہ. اور ایک اور قسم بتائی گئی ہے تھیولوجی میں کہ یہ دارالامن ہے، لینڈ آف پیس ہے. اور اب تو نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے. نیشن اسٹیٹ میں صرف سٹیزنس ہوتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان، سارے لوگ اس کو مانتے ہیں. تیسرا شکایت یہ ہے کہ مسلمان ان کو کم سمجھ کر کافر کہتے ہیں. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. کافر کا مطلب ہے انکار کرنا. یہ مومن کے مقابلے میں ہے. مومن وہ ہے جو اسلام کو مانتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، قرآن کو مانتا ہو. جو اس کو نہ مانے اس کے لیے عربی ٹرم کافر ہے. ورنہ دوسرے اور بھی الفاظ آئے ہیں. وہ ہے انسان کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، قوم کہہ کے مخاطب کیا ہے، میری قوم کہہ کے مخاطب بتایا گیا ہے، اور برادران قوم کہا گیا ہے. یہ سب الفاظ قرآن میں ملتے ہیں. اس لیے یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کافر لفظ گالی نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کے مقابلے میں ایک ٹرم ہے عربی میں. عربی میں آپ نہ سمجھیں، انسان سمجھیں اور قوم سمجھیں. تیسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، ہیڈنگ ہے اس کی، کہ اینٹی نیشنل ڈیزائن آف مسلمس. مسلمانوں کا اینٹی نیشنل منصوبہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے انہوں نے جو مثال دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان اردو کو نیشنل لینگویج بنانا چاہتے ہیں. اب چاہتے تھے، نہیں بن پایا. خواہش رکھنے سے کیسے ہو جائے کامنل؟ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اردو کی اسکرپٹ کو اردو میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ بھی ان کو لگتا ہے کہ بہت جو ہے وہ اینٹی نیشنل ڈیزائن ہے ان کا. تیسری بات یہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان وندے ماترم کے خلاف ہے. بھائی وندے ماترم آپ کہیے کوئی بات نہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ لینڈ کو دیوی مان کر اس کی پوجا نہیں کر سکتے. وہ تو پوجا سے ایک ہی کرتے ہیں. اس لیے وہ وندے ماترم نہیں بلکہ اس کنسیپٹ کے خلاف ہے جب آپ اس پہ زبردستی کریں گے. چوتھی بات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے ایک اہم مسلم لیڈر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہندو ہم نہیں مانیں گے، بنگال کی اور کہا تھا کہ ہم ان کو ستائیں گے. تو ساورکر صاحب جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ ستائیں گے تو ہم مہاراشٹر میں اور دوسری ریاستوں میں ہم بھی ستائیں گے. تو یہ تو بات برابر ہو گئی. چوتھا جو موضوع ہے وہ ہے مسلمان خطرہ ہے. اس کے بارے میں ہے مسلمس آر لائکلی ٹو پروف ڈینجرس. اس پہ بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہیں. ساورکر صاحب کہتے ہیں 1937 میں کہ برطانیہ کے جانے کے بعد مسلمان ہندو نیشن کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. وہ ہندوستان میں مسلم راج قائم کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان یہ جبرن کرنا چاہتے ہیں ہندوؤں کو مسلمان بنا کر کے. یہ اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ سیاسی طور پر، پولیٹیکل طور پر ان کی جیت حاصل ہو سکے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اول تا آخر مسلم ہیں، وہ ہندوستانی کبھی نہیں ہے. وہ فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیوقوف ہندو تمام بھائیوں کے لیے بشمول مسلمان انگریزوں سے لڑ رہا ہے. اور جب یہاں کوئی حق ملتا ہے تو مسلمان بھی آ جاتا ہے کہ بھائی میں بھی ہندوستانی ہوں. وہ کہتے ہی ہیں کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں جیل گئے، ہزاروں کی تعداد میں کالا پانی گئے، سینکڑوں کی تعداد میں ہم پھانسی چڑھا ہم نے. یہ باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب اس کے نمبرز ڈاٹا دیے جاتے ہیں، نمبرز بتائے جاتے ہیں.
تب تو کمپیئر کر کے ہم کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان گئے کہ نہیں گئے. یہ کہنا کہ مسلمان نہیں گئے یہ غلط بات ہے، اور اگر گنتی کریں گے، نمبرز دیں گے تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہو گیا 10 منٹ. اور یہ اٹھاتے ہیں ساورکر صاحب کہ کانگریس کی 50 سالہ کوششوں کے باوجود بھی مسلمان متحدہ انڈین نیشن میں مرج نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان اول و آخر مسلمان ہی ہیں، اور ہندو مسلمانوں کے اتحاد کو وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ ہندو سارے کنورٹ نہیں ہوں گے اتحاد نہیں ہو سکتا. مسلمان سمجھتے ہیں، پتہ نہیں اس وقت اس زمانے میں سمجھتے ہوں. ایک اور بات یہ ہے جو نیپال میں مسجدوں سے متعلق اٹھائی ہے. اس وقت نیپال میں ہندو ریاست قائم تھی اور وہ اس کو ہومج پیش کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں حکومت نیپال کو کہ وہ اس پر توجہ دے کہ مسلمان وہاں اپنی اثرات طاقت بڑھا رہے ہیں. کیسے بڑھا رہے ہیں؟ نیپال میں مسجدوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ مسلمان معصوم ہندو لڑکیوں اور لڑکوں کو اغوا کر رہے ہیں، اور قبائل سے ٹھگی کے ذریعے سے، قبائل میں اضلاع میں ٹھگی اور دھوکے کے ذریعے سے مسلمان بنایا جا رہا ہے. اور یہ ویل پلان طریقے سے ہو رہا ہے تاکہ وہ اپنی تعداد بڑھا سکے. پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ مساجد جو ہیں وہ ہاؤس آف پریئرس نہیں ہیں، یہ اصل میں ہاٹ بیٹ آف اینٹی ہندوازم ہے. ہندوازم کے خلاف اڈے بنے ہوئے ہیں. اور مسجد کی تعمیر کا مطلب ہے خودکشی سوسائڈ کرنا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے ذریعے سے، مسجدوں کے ذریعے سے جو گیسٹ ہیں وہ مالک بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آخر میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ مسلم خطرہ کب تک رہے گا. وہ کہتے یہ ہیں کہ سیاسی طور پر ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد بھی ہندو مہاسبھا کو باقی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہندو مفاد، ہندو انٹرسٹ کی حفاظت کرے گی. اس کے لیے سینکڑوں صدیاں لگ سکتی ہیں. لیکن مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ 1 صدی میں، 100 سال میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کیسے حل ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، لیکن مسلمانوں کو آہستہ آہستہ مرج کر کے ایک کنسولیڈیٹڈ قوم بنایا جا سکتا ہے. اس طرح سے یہ ایپیسوڈ ہمارا ختم ہوتا ہے. اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھیے. اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے نئے کتاب کے ساتھ. خدا حافظ.